بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی فقد احب اللہ، ودخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے؟ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے؟ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے؟ غیب سے ندا آئی، آمنہ مبارک ہو، تو نے رحمت رب سے نور حق کا پایا ہے۔ غیب سے ندا آئی، آمنہ مبارک ہو، تو نے رحمت رب سے نور حق کا پایا ہے۔ تھی ندا شب اسرا، ادن منی اے محبوب، قریب ہو جاؤ۔ تھی ندا شب اسرا، ادن منی اے محبوب، بے دھڑک چلے آؤ، ہم نے ہی بلایا ہے۔ بے دھڑک چلے آؤ، ہم نے ہی بلایا ہے۔ عقل سب کی حیرہ ہے دیکھ کر شہیدی کو، عقل سب کی حیرہ ہے دیکھ کر شہیدی کو، یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے، یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے۔ یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دوں، یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دوں، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے۔ یا رسول اللہ، دل کی بستی میں اگر نور نہ تیرا ہوتا، رات تو رات ہے دن میں بھی اندھیرا ہوتا۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، یہ سال محرم الحرام کی مجلسوں کے بعد پھر ربیع النور ربیع الاول شریف کی روشن مسجد کی یہ بابرکت مجلس ہے، اور آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ سب کو ربیع النور کی بہت بہت مبارکباد۔ آنے والے ان مجالس میں بڑے حضرات بھی ہے، بزرگ حضرات بھی ہے،
जवानान भी है, ख़वातीन भी है और बच्चे भी है। शायर कहता है ना, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, क्या गम है गम के मारो सरकार आ रहे हैं। और हमारा तो ये अक़ीदा है और हम लोग वो अक़ीदत वाले, मोहब्बत वाले हैं कि ये अहले वफ़ा की महफ़िल है, हम नात नबी सुनवाते हैं, ताज़ीम करो सरकार मदीना आते हैं। तो वही बरकतें लूटने के लिए आप सब तशरीफ़ लाए हैं। मैं फिर दिल की गहराइयों से आप सब का इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हम जिनका खा रहे हैं उनका गाने के लिए मौजूद हो गए। ये बच्चे पढ़ते ना भी, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद क्यों ना मैं फिर मनावा या रसूल अल्लाह। तो आबो दाना मेरे हुजूर का है, देने वाली है ज़ात अल्लाह की और दिलाना मेरे हुजूर का है। तो इन मजलिसों में शिरकत नहीं करके यहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे और इस कीमती वक्त को ज़ाय करेंगे तो फिर तो बड़े नाकदरे हो गए हम। और ये मजलिस ईशा के बाद है, ऐसा नहीं कि ये मजलिस सुबह 8 बजे रखी हुई है तो शायद आप फजर के बाद आराम कर रहे हो, ज़ोहर के बाद रखी हुई कि आप कुछ खा रहे हो, 4 बजे रखी हुई तो क्या आप कैलूला कर रहे हो, मगरिब के बाद रखी हुई हो तो आप बिजनेस में हो या खाना बना रहे हो। ईशा के बाद रखी हुई है ये ताकि तमाम आप जो है फरागत के बाद जब रुखसत हो गई तो फिर आप यहाँ पे हाजिर हो। अच्छा, बात तो ये है कि आप लाखों, आप करोड़ों मसरूफियत में होते, अगर इस चीज़ के लिए फुर्सत नहीं तो क्या। रसूलुल्लाह के ज़िक्र के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। मैं अपने उन्वान पर आऊँगा, उन्वान अहम है, सीरत तैयबा के रोशनी में, सीरत तैयबा की रोशनी में माशरती पहलू, हमारे जो ज़िंदगी के पहलू है उस ज़िंदगी के पहलू में मैंने चंद पहलू उठाया हूँ और उसको मजमूई शक्ल देने की कोशिश की मैंने, क्योंकि आज हर कोई परेशान है। आज आई एम फीलिंग बैड, नॉट वेल, ये हर कोई बोल रहा है कि मैं बहुत बैड महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। मुलाजिमत में है तो लीव पे है, कारोबार में है तो छुट्टी कर रहा है, नहीं कुछ भी कर रहा तो बेड पे है, इधर उधर बैठा हुआ रहता तो दोस्तों में तो बोलता मूड ऑफ है, घर में तो बोलते आज किचन में मन नहीं लग रहा है। इस्तिराबी कैफियत है। तो आज उस इस्तिराबी कैफियत का हल क्या है सीरत की रोशनी में, आज हम इंशाल्लाह मालूम करेंगे। तो उन्वान आज जो है उन्वानात, इसमें हमने भी इसमें उन्वानात शामिल किए। सैयद मुज़फ़्फ़र साहब जो मस्जिद के निगरां है, उन्होंने भी इन मजालिस में जो है उन्वानात शामिल किए हैं। तो कल का तो उन्वान था, मैं मसरूफ़ था तो कल मैं मजलिस में नहीं आ सका। मिलाद किस तरह मनाए या ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के तरीक़े, ये इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो बदायूं शरीफ खानका से जो हिदायत है शहीद बगदाद अल्लामा मौसूदुल्लाह बदायूनी अलैहि रहमा की, तो
تو بہت اچھے 12 پوائنٹس ہیں ان کے، ہم نے اس کو PDF کی شکل دے کر کل ہم انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اس کو اور عام کیجئے. ہمارے جو بچے ریکارڈ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا انسٹاگرام پیج پر بھی اس کو اپلوڈ کیجئے، تو آپ سافٹ کاپی بھی اس کو جو ہے وائرل کر سکتے ہیں، اور ہارڈ کاپی آپ کو دی جائیں گی کل مجلس میں، تو آپ اس کو کیجئے. شاید حافظ صاحب نے پوائنٹس بولے ہوں گے. انسٹاگرام پر لاسٹ ایئر کی جو ہماری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منائیں. تو ایک اگر وہ پوائنٹ کی شکل میں اگر پڑھنے دکھنے میں آتے ہو تو اس میں آسانی ہو جائیں گی. تو کل انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو دیں گے، آپ اس کو مزید زیروکس کر کر ڈسٹریبیوٹ کیجئے آپ اس کو. تو کل کا یہ عنوان تھا. آج کا یہ ٹاپک ہے، آج کا عنوان ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں معاشرتی پہلو، کہ ہماری زندگی میں جو پہلو ہے، سماج میں اٹھنے بیٹھنے تجارت کے ہمارے جو پہلو ہے، تو سیرت النبی میں اس کا حل کیا ہے. کل کا عنوان ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، کہ حضور کی شادی شدہ زندگی، کہ آپ کے معاملات اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تھے. تو یہ ازدواجی زندگی ہے، تو آپ اصل میں کیا ہے، یہ آپ بولیں گے یار اتنے ڈیفیکلٹ مولانا نے ٹاپک بنا دیے، وہ پڑھنے کو بھی نہیں آ رہا، سمجھ کو بھی نہیں آ رہا. آپ یہ چیز غور رکھیں کہ یہ اب مجلس سے صرف روشن مسجد تک محدود نہیں ہے، یہ آن لائن بھی جا رہی ہے. اس کو سننے والے بہت سینکڑوں لوگ ہیں، اور صرف ہمارے بھارت میں نہیں سن رہے، اس کو سننے والے ریاض میں، دبئی میں، سعودی میں ہیں، بہت دبئی وغیرہ میں ہے، کئی ممالک میں اس کو سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے. تو اب ہم نے اس کا نام رکھا ہے سیرت رسول کا پیغام اقوام عالم کے نام، ورلڈ نیشن، دس میسج فار ورلڈ نیشن. یہ جو پیغام ہے یہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے قوموں کے لیے. تو اس کا باقاعدہ ایک جو ہے وہ آتھینٹک اس کا جو ہے ٹاپک ہو اس کا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی رسول اللہ کی. تو ازواج مطہرات میں کم عمر خواتین بھی ہے، زیادہ عمر کی خواتین بھی ہے. آپ کے پہلو کیا ہے ازواج مطہرات کے ساتھ، یہ عنوان ہوگا 19 سپتمبر کا. 20 سپتمبر کا ہے بچوں کے لیے نبوی طریقہ تعلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا بچوں کے لیے. اب اس میں بچوں کی تعلیم بھی ہے اور بچوں کی تربیت بھی ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی. اس لیے کہ بہت بڑا ایک چیلنج آ گیا ہے ماں باپ کو، کہ بولے مولانا یہ سنتا ہی نہیں کس کی، بہت ضدی ہے اور یہ سن ہی نہیں رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو چیلنجز ہے آج گھر میں ماں باپ کے لیے، سوسائٹی میں، غرض کی ہر جگہ، وہ اسکول میں تو وہاں سے چیلنج ہے، بار بار شکایتیں آتی، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے کلاس کو. مکتب میں تو مکتب سے بھی بار بار پرنسپل صاحب اور کلاس ٹیچرز جو ہے وہ فون کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. تو یہ چیلنجز ہے. انشاءاللہ کل ہم سیرت کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی بساط، اپنی معلومات. میں کوئی بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر اور بہت بڑا جو ہے وہ ہے نہیں، تو آپ ایک دم توقع لے کر آئیں گے کہ مولانا یہ ٹاپک تو بہت شاندار تھا. تو ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک زبان میں، عمل میں تاثیر دے، ہے نا. تو کوشش کریں گے ہم اس کو پیش کرنے کی. اس کے بعد کا ہمارا ٹاپک ہے 21 سپٹمبر کا، 21 ستمبر جمعرات کا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر. یہ اہم ٹاپک ہے کہ آج پریزنٹ ٹائم میں جو ہے سیرت کتنی ضروری ہے. آج حالات کیا کریٹ ہو چکے ہیں اور ان حالات میں ہمیں کیسے رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد 22 سپٹمبر کو جمعہ کے دن ٹاپک ہے ہمارا حضور کے عہد شباب کا مکے کے نوجوانوں پر اثر. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو جوانی گزار رہے تھے، تو آپ کے جوانی کا جو اثر تھا وہ اور جوانوں پر کیسا پڑا مکی دور میں.
اور کیسے انقلاب آیا جوانوں کے اندر، ہم یہ اس بات پر غور کریں گے۔ تو یہ حضور کے عہد شباب کا، عہد شباب بولے تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹاپک سمجھ میں ذرا آنے کے لیے دقت ہے، تو اس لیے میں نے اس کو سوچا کہ آپ کو ذرا کلیریفائی کرا دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب کا مکہ کے نوجوانوں پر اثر، تو یہ نوجوانوں کے لیے خاص طریقے سے طور سے یہ عنوان رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے 23 سپٹمبر کو سنیچر کو محبت رسول اور اس کے تقاضے، کہ ہم حضور سے عشق کر رہے ہیں تو پھر ضروری کیا ہے اور عشق کیا چاہتا ہے، تو وہ اس کے تقاضے ہیں۔ 24 سپٹمبر کو اتوار کے روز اسلامی معاشیات سیرت کی روشنی میں، یعنی کہ اسلامک اکنامک کس طریقے سے ہونا چاہیے، کمانے کے طریقے، ترقی کس طریقے سے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ آئے اور کچھ ایسے معلوم ہوا کہ یہ مانگنے والے، تو نبی کریم نے ان کو بزنس کی طرف موٹیویٹ کیا، اور وہ کس طریقے سے ماشاءاللہ بزنس سے بہت آگے بڑھے، ترقی کیے۔ تو معاشی اعتبار سے ہم لوگوں کو کس طریقے سے ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے، یہ ہمارا بزنس ہے، ہم کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ خالی ہے اور کوئی ہمارے پاس کام نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے سیرت کی روشنی میں اپنے کاموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ اس دن ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ہے 25 سپٹمبر پیر کے روز سنت نبوی اور جدید سائنس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے تو سائنٹیفک ریزن سے جو ہے ہمارے لیے کتنے فوائد ہیں۔ کوئی ایسی سنت نہیں کہ جس میں نقصان ہو، ہر سنت کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز اور ہمارے فائدے اور بینیفٹس اس کے اندر ہوں گے، اور ہم اپنے دیکھیں گے کہ پروفیٹیبل ہی رہیں گے، ہم سنت پر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ جن لوگوں نے سنت کے طریقوں پر اپنی زندگی کو اپنائی وہ لوگ بڑے کامیاب ہوئے۔ تو سنت نبوی اور جدید سائنس۔ اس کے بعد ہے 26 سپٹمبر منگل کا جو ٹاپک ہے، پیغمبر اسلام حقوق انسانی کے علمبردار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت حقوق کیسے دلوائے، غلاموں کو حقوق دلوائے، آپ نے عورتوں کو حقوق دلوائے، ایسے وقت میں جب کہ غلاموں کو دبایا جا رہا تھا اور عورتوں کے اوپر زور اور جبر ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، ان کا استحصال ہو رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حقوق انسانی ان کو دلائے اور ان کی پاسداری بتائی۔ اس کے بعد 27 سپٹمبر بدھ کے روز نعت اور عشق رسول، شب نعت، بہت سارے یہاں پہ علماء آئیں گے اور انشاءاللہ شب نعت ہوں گی۔ یہ شب نعت شب ولادت بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بہت اچھے سے منانے کی کوشش کریں، یعنی کہ صبح صادق ہوں گی اور ہم اپنی مسجد میں صلاۃ و سلام بھی کریں گے، پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا 28 سپٹمبر جمعرات کا ٹاپک ہے عشق مصطفیٰ، صحابہ کرام اور ہمارے زندگی، یعنی عشق مصطفیٰ ہے اور صحابہ کرام کا عشق دیکھو اور ہماری زندگی دیکھو کہ عشق رسول اللہ سے صحابہ نے کیسے کیا اور ہمارا عشق کیسا ہے، وہ اس پر عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ لاسٹ ہماری مجلس ہوں گی 29 سپٹمبر جمعہ کے روز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایک بہت جو ہے عقیدہ ہے، آج کے دور میں لوگ معاذ اللہ بدعقیدہ ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے شہر میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے، تو ہم بھی اس پر کام کریں گے باقاعدہ۔ دوسرے کنٹریز میں اور جو اسمارٹ سٹیز ہے انڈیا کی، بھارت کی، اس میں باقاعدہ اس پہ کام ہو رہا ہے، کمیٹی بن چکی ہے ختم نبوت پر۔ اس لیے کچھ ایسے فتنے آ چکے ہیں بڑے بڑے شہروں میں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، معاذ اللہ میں عیسیٰ ہوں اور میں نبی ہوں، یہ ایسے لوگ جو ہے وہ کمنٹس کر رہے ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی پھر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم بچوں کو، ہم جوانوں کو اس کا نالج ہونا چاہیے،
تو یہ فتنے الگ الگ وقتوں میں اٹھتے رہتے ہیں. دور رسالت میں بھی اٹھا تھا تو صحابہ نے مضبوط ان کو جو ہے جواب دیا اور اس فتنے کا خاتمہ کیا. اور آخری جو ہماری مجلس ہوں گی عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کی عظمت، غالباً یہ 30 ستمبر سنیچر کے روز ہوں گی. پھر دوسرے دن جلوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اب آپ بولیں گے یہ تو 14 دن کی ہو گئی مجلس، مولانا 14 دن کا لگا دیا آپ نے. دیکھیے حاضرین، آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی روشن مسجد میں مجلسیں ہوتی تھی، لیکن وہ چھوٹے پیمانے پر ہوتی تھی. مسجد کے اندر حصے میں آج بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو ان مجلسوں میں رہتے تھے. پھر مجلس کو ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا اور باقاعدہ 2010-11 سے یہ مجلس اب شہر کی مرکزی مجلسیں ہو چکی ہیں. پھر ماشاءاللہ شہر کے اور 10 سے 12 مسجدوں میں مجلسیں ہو رہی ہے، لیکن تمام مجلسیں وہ 27 سپٹمبر کو ختم ہو جا رہی ہیں. اب شب ولادت ہے، شب ولادت کا دوسرے دن ہے جمعرات، تو جمعرات کے روز نہ شہر میں جلوس ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ مسجدوں میں درود خوانی ہے، مبارک کی زیارت ہے. شام میں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو ایک سینٹر پوائنٹ ہے جہاں تک ہم کو چلنا ہے مجلسیں لے کر، پروگرامز لے کر، وہ جلوس ہے. اب مجلسوں میں جلوس میں 4-5 دن کا گیپ فرق ہے، تو بیچ میں لوگ ایسا ٹوٹ نہ جائے. ہم نے سوچا کنیکٹیویٹی ہو جلوس تک، لوگوں کا فلو ہو، آپ چلتے رہے، مجلسیں ہوتی رہے. اور پھر ہم بولے کہ بھائی کل جلوس سے سب کو شرکت کرنا ہے، تو آپ میں ایک جو ہے وہ جذبہ بیدار رہے گا. اگر ہم بولے بدھ کے دن بھائی وہ آنے والے اتوار کو، یعنی کہ 5 دن کے بعد جلوس ہے، آپ لوگ اسی دن ملنا، تو پھر آپ میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ یعنی کہ ایک جو ہماری کنیکٹیویٹی ہے، تسلسل ٹوٹ جائے گا. اچھا شہر میں اور کئی بھی مجلسیں نہیں ہیں، تو لوگ سوچے کہ بھائی جلوس تک ہم شامل ہو، حضور کا ذکر ہو، ہم کچھ باتیں سنیں. دن بھر ہم سجا رہے سنوار رہے، محلوں کو سجا رہے سنوار رہے، اپنے دلوں کو روحانی طور پر سجانے کے لیے پھر کہاں جائے؟ تو بھائی آپ اگر اس تلاش میں ہو تو روشن مسجد آ جائے. تو انشاءاللہ آخر روز تک ہماری مسجد میں، یعنی کہ جلوس سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالات کے پیش نظر جو شہر کے تمام ذمہ داران و علماء کا کے فیصلے پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 اکتوبر کو جلوس ہوگا. تو جب تک انشاءاللہ 30 سپٹمبر تک ہم مجلس سے کریں گے. ویسے آپ لوگ سب مصروف رہیں گے، کچھ نہ کچھ درود خوانیاں ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہے، ذکر کرتے رہتے، لیکن ایک یہ مرکزی شکل میں ہمارے یہاں پہ. اور ہم کوشش کریں گے جیسے کہ اسلام و جدید سائنس، تو اس حوالے سے جو زیادہ جاننے والا کوئی ہے، ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے، انشاءاللہ ان کی گفتگو سماعت کریں گے. سیرت کے روشنی میں اکنامک، اسلامک بینکنگ، اس حوالے سے جو اچھا نالج رکھتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس دن اس کی گفتگو سنیں. اس میں کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے اس میں؟ ہاں، تو جس کا جو نالج اس کے اوپر زیادہ ہو، کمانڈ ہو، ایکسپرٹ ہو، تو ہم کوشش کریں گے وہ بات اس سے سنیں. اس لیے کہ یہ مجالس رسمن نہیں ہو رہی ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے بھائی روشن مسجد کی کر لی جائے. ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. اگر یہ فارمیلٹی ہوتی تو آج کے کرنٹ زمانے میں ہم سب کو بولتے کہ زوم ایپ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور زوم پر گھر بیٹھے دیکھیے، آپ لوگ آن لائن دیکھیے آپ. لیکن نہیں، آپ آئیں گے مسجد میں، اتنا وقت گزرے گا، عبادتیں ہوں گی، روحانیت ملیں گی، فیضان ہوگا. ہم کچھ نہیں ہے، لیکن اتنی دیر بیٹھ کر آپ کعبے کے غلاف کی زیارت کریں گے، منبر و محراب کو دیکھیں گے، تو اس کی عظمتیں ہوں گی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم. سیرت طیبہ کی روشنی میں سماجی اور معاشرتی پہلو
یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس کو مختصر کر کے کل بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور کل کے ٹاپک میں اس کو مرج کر دیں گے ہم، کیونکہ سب ٹاپک سیرت سے ریلیٹڈ ہے۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے، پھر ہمیں کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے۔ تو حاضرین، آج بد امنی ہے، فساد کا ماحول ہے، نفرتوں کا ماحول ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، بیڈ اور موڈ آف، ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم اپنی کمی کو اور اس بے چینی کو اسمارٹ فون کے ذریعے دور کریں گے، اس کے اندر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ کر، میوزک میں جا کے سانگ سن کر، غرض کہ آپ طرح طرح کی کوششیں کرتے رہے، لیکن آپ کا جو موڈ آف تھا نا وہ آن نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر اچھا لگا ہوگا آپ کو، لیکن وہ بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو آپ کی اپنی بات ہے۔ آج حالات ملک کے لے لیجئے، آج حالات دنیا کے لے لیجئے، ہر جگہ بد امنی ہے، ہر جگہ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ کوئی سکون نشے میں تلاش کر رہا ہے، کوئی سکون عہدے میں تلاش کر رہا ہے، کوئی سکون ٹریول کرنے میں تلاش کر رہا ہے۔ ایک صاحب کو پوچھا میں نے، ارے آپ ہر سیٹرڈے نہیں ملتے؟ تو بولے میرا اکثر سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، میں ٹریکنگ کرتا ہوں، کبھی لوناوالا کی پہاڑوں پر، کبھی کامشیت پہ، کبھی ملولی پر۔ وہ سکون وہاں دیکھ رہا ٹریکنگ کرنے میں، کوئی سکون کہیں اور دیکھ رہا ہے۔ تو حاضر ہم غور کریں تو یہ تمام چیزیں جو آدمی کے اندر بے چینی پھیلائی ہوئی ہے، اس کو سکون اگر کہیں ملے گا تو وہ سکون اسلام کے دامن میں ہے، وہ سکون اتباع سنت مصطفیٰ میں ہے، وہ سکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے میں وہ سکون مل سکتا ہے، ورنہ کہیں سکون نہیں ہے۔ ایمبیسیڈر آف پیس کیوں کہا گیا رسول اللہ کو؟ پیغمبر امن کیوں کہا گیا آپ کو؟ اس لیے کہ امن ہی امن ہے، سلامتی سلامتی ہے، شانتی شانتی ہے۔ ایک اندر ہی اندر آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں یار کچھ فیل کر رہا ہوں بیٹر، میں اچھا فیل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ رسول اللہ کے طریقے پر عمل کیا۔ تو ہم غور کریں تو اسلام ہم کو وہی علم دیتا ہے، اسلام ہم کو وہی فن سکھاتا ہے، اسلام ہم کو وہی چیزیں بتاتا ہے جس سے ہماری ہر دنیاوی اعتبار سے ترقی ہو، اخروی اور آخرت کے اعتبار سے ترقی ہو۔ اور اسلام ہمارے اندر ویلیوز کو بڑھاتا ہے، قدروں کو بڑھاتا ہے، کس طریقے سے بڑھے ہم، کس طریقے سے ترقی کریں۔ آج زمانہ بہت ترقی کر رہا ہے، بات چندریان 3 کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت اچھے سے ہم نے چاند پر جو قدم جما دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، بھارت ترقی کر رہا ہے، اس کی 27 اپریشین ہونا چاہیے، اپریشیشن کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، بر اعظموں میں، ہر جگہ پر ترقی کی بات ہے۔ واہ واہ واہ، بہت ترقی کی بات ہے نا۔ نگاہیں گرچہ ہوں آسمانوں پر، ہے نا، شاعر کیا کہتا ہے، شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کے سب خبر رکھیے، نہ جانے کس وقت کوچ کر جانا ہو، اپنا سامان مختصر رکھیے۔ نگاہیں گرچہ ہیں آسمانوں پر، پاؤں لیکن زمین پر رکھیے۔ تو آپ کی نگاہیں بلندی آسمانوں پر ہے، لیکن آپ رہ رہے زمین پر، یہ مت بھولیے آپ۔ تو حاضرین، ہم یہ غور کریں تو اسلام جمود پسند نہیں کرتا کہ آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں، آپ خود ترقی نہ کریں، اسلام کو برداشت نہیں ہے، آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اس لیے تو آپ نے سنا نا، حرکت میں برکت ہے۔ آپ بولے مولانا نے بولے ہوئے کچھ کرتے رہنے کا، تو خواتین نے سن لیا کچھ کرتے رہنے کا، مولانا کا بیان بھی سنتے رہنے کا، ویفر بھی کھاتے رہنے کا، کرکرے بھی کھاتے رہنے کا،
مونگ پھلی بھی کھاتے رہنے کا، تو یہ درس کے آداب نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے چیٹنگ کرتے رہنے کا، بیٹھے بیٹھے موبائل دیکھتے رہنے کا، پھر ان مجلسوں کی تو روحانیت ختم ہو گئی. آپ بیٹھے ہوئے انگلیاں چٹکا رہے، آپ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے، آپ بیٹھے بیٹھے خالی جھومر دیکھ رہے، فین گن رہے، گھڑی کے کانٹے دیکھ رہے، تو پھر جناب بعد میں آ جائیے. جھومر جسے لگے ہوئے گن سکتے بعد میں آپ. چیٹنگ آپ گھر پہ جا کے کریے، کرکرے مرمرے پھرپرے چرچرے بعد میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. تو مجلس کے آداب ہے. آپ یہاں پہ آئے ہیں، روحانیت اس وقت پیدا ہوں گی جب آپ سنیں گے. تو حرکت میں برکت کا مطلب آپ اس طرف نہ لیجئے، اس طرف لیجئے کہ کچھ کرتے رہیے آپ. تو اسلام جمود کو اور کسی کے ساتھ ناانصافی کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو سب سے پہلے اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرنا. حقوق کی پامالی اسلام کو بالکل پسند نہیں. آج جو ماحول ہو رہا ہے نا کہ کسی کو اس کی طاقت کے اعتبار سے اس کو اس پر زیادہ بوجھ ڈال دینا، آج یہ ماحول میں چل رہا ہے. کمزور پر ظلم سب سے بڑی بے چینی کی علامت ہے. ہر آدمی اپنے ماتحت اور اپنے سے کمزور پر ظلم کر رہا ہے. اور کیا فرمایا نبی اکرم نے؟ انظر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو مظلوم ہو. مظلوم جس کے اوپر ظلم ہو رہا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو بیچارہ پریشان ہے، مظلوم ہے، اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا، ظالم کی کیسی مدد کرے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکے تاکہ اس کے گناہ زیادہ نہ ہو. ظالم کی مدد کرنا یہ ہے. اب ہم سب اپنے گریباں میں جا کے اور دیکھیں، ہم آفس میں ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم سوسائٹی میں ہیں، ہم سماج میں ہیں، ہم دوستوں کے درمیان، ہم رشتہ داروں کے درمیان، ہم مجمع میں ہیں، پبلک میں ہیں، بازار میں ہیں. ہم دیکھو کیسے ہیں. ہم سامان اپنا خود اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا وقار بڑا ہے نا، تو ہمارے نوکر نے اٹھانا. گھر میں 2-3 خواتین ہیں، میں آرام سے بیٹھوں گی، دوسروں نے کام کرنا، ظلم ہے. سوسائٹی میں سبھی رہ رہے ہیں، سبھی کے فلیٹ ہیں، چند لوگوں سے ہی مینٹیننس لینا، اور وہ بھی خوب لینا، اور باقی بولے بلڈنگ میری ہے، میں مینٹیننس نہیں دوں گا. ظلم ہے. جن پر مینٹیننس زیادہ لگایا گیا ہے وہ مظلوم ہے. سب کو مینٹیننس ایکول کر کے کر دیے تو سب کا بوجھ ہلکا ہوتا. آج بتاؤ سوسائٹی میں نہیں چل رہا ہے یہ؟ کرنٹ کنیکشن کٹ ہو چکے ہیں، پانی کے کنیکشن کٹ ہو چکے ہیں، لفٹ خرابی ہے. اب سیرت کی روشنی میں دیکھیے، ہم اگر ہم نے اپنے گھر میں لائٹ لگا لی، رسول اللہ کے نام کا روشن چراغ روشن کر دیا، اور آپ کی سوسائٹی میں اگر لفٹ میں لائٹ نہیں ہے تو کیا روشن کیا آپ نے؟ گھر کے فرش کو خوب پلاسٹر کر رہے، رونق کو روغن کر رہے، اور پارکنگ میں آپ تھوک رہے ہیں، کیا روشنی کیا آپ نے؟ تو سیرت کی روشنی میں یہ حقوق کی پامالی ہے. آپ حق مار رہے ہو. ہم غور کریں کہیں ہم ظالم تو نہیں ہو رہے. اور اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اپنی آواز کو بلند کریں، کہیں آپ مظلوم تو نہیں ہیں.
مظلوم کو خاموشی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا؟ آپ بولے، اور جو دونوں کو دیکھ رہا ہے تو ظالم کو روکے اور مظلوم کی مدد کرے، یہ بھی ہم پر ضروری ہوتا ہے۔ اب یہی ایک عنوان آج کا پورا وقت لے لے گا، لیکن میں بالکل جو ہے کئی ہے اور وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا عنوانوں کی وضاحت بتاتے بتاتے۔ تو حقوق کی پامالی، اسی لیے اسلام نے کیا کیا، جو ظالم ہے اس کو ظلم سے کیسا روکا جائے۔ ظالم کو ظلم سے کیسا روکا جائے؟ تو پھر قرآن نے اور اسلام نے اور شریعت مصطفیٰ نے حد بنائی، اس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب وہ نظام ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دو، بعد میں کوئی چوری نہیں کرے گا، ہاتھ کٹ جاتا بول کے۔ یہ سزاؤں کا نفاذ ہے۔ میں بھی ایک سوسائٹی کا ممبر ہوں، اس سوسائٹی کے لوگ اور یہاں بھی ہیں، اگر مینٹیننس دینے میں تاخیر ہے تو پینلٹی لگا دی گئی۔ یہ نفاذ ہے سیرت کی روشنی میں۔ اب نہیں دوں گے تو ہر مہینے اتنا پینلٹی ہوں گی اور وہ سب کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اسلام نے ظالم کو روکنے کے لیے سزاؤں کا نفاذ کیا۔ ہم بھی اسی طریقے سے ظالم کو روکنے کے لیے متحد ہو کر کوئی منصوبہ بندی کرے، پلاننگ کرے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے مظلوم کی مدد ہوں گی اور ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ جو بھی ہے وہ گھریلو اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے ہر جگہ پر یہ آپ نظریہ قائم کر کے آپ اس طریقے سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے انتشار اور افتراق، جو ہم آپس میں جو بٹ گئے ہیں، سوسائٹی میں کسی کی نہیں جمتی، مسجد میں کسی کی نہیں بنتی، صف میں تو کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایک ہی صف میں بازو میں کھڑا ہوا ہے تو اس سے ہاتھ ملا کے نہیں جا رہا۔ تو یہ چیزیں جو ہے صرف اور صرف جھگڑا کرنے کی وجہ سے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو گھور گھور کے دیکھتے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کو چھوٹا سمجھتے۔ تو پھر کیا کریں اس میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک جھگڑا نہیں کیا کسی سے۔ پوری زندگی میں آقا نے جھگڑا نہیں کیا، جنگیں ہوئی، وہ اسلام کی خاطر تھی۔ ہم معاشرت زندگی کے پہلو بتا رہے ہیں، ہم زندگی کے پہلو بتا رہے ہیں۔ نہیں بولے اس نے میری گاڑی ادھر ہٹا دی، پچھلے کچھ جمعہ پہلے میت آئی تھی اور سامنے کسی دکان کے سامنے ایک نے گاڑی لگا کر میت کو چلا گیا، واپس آنے پر مارم ماری چل رہی ہے۔ گاڑی لگانے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اور جس کے دکان کے سامنے گاڑی لگائی ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ادھر گاڑی لگانے کا نہیں، میری دکان ہے۔ اب غور کریں آپ، تو مدد کا جذبہ کہاں ہے ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر کوئی جھوٹ کام کر رہا ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر باتیں بنانا، اگر کوئی اس طرح جھوٹ بول کے باتیں بناتا ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہے، اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جس سے جھگڑے ہوتے ہو، باتیں بنتی ہو، فرمایا آقا کا فرمان ہے اس کو جنت کے کنارے کا محل ملے گا۔ جھوٹ بولنے کا عادی تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹ بولنا اللہ کی خاطر، سیرت مصطفیٰ اور ربیع الاول کی خاطر، حضور کی ولادت کے مہینے میں اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ہر بات میں باتیں نہیں بناؤں گا، ہیلے بہانے بنا کر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آقا نے فرمایا وہ مجھ سے لکھا لے، مصطفیٰ کہہ رہا ہے جس نے سب کو جنتیں دی، تقسیم کی ہے، ابو بکر عمر عثمان کے لیے کہا کہ تم جنتی ہو تو وہ جنتی ہے، آقا فرما رہے اس کو جنت کے کنارے کا محل ملے گا۔ اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، آقا نے فرمایا اس کو جنت کے درمیان میں محل ملے گا۔
اور جو اعلیٰ اخلاق پیش کرے اور اچھا کردار پیش کرے کہ جھگڑے کی نوبت بھی نہ آئے، جھگڑا ہی نہ ہو، اچھے اخلاق پیش کرے. آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا کیریکٹر اچھا ہو، بیہیویئر اچھا ہو. آقا نے فرمایا اس کو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی. اور ہم میں تم میں جھگڑا دیکھو کہاں ہے؟ پوری سوسائٹی میں وہی جھگڑے، سماج میں جھگڑے ہیں، روڈ پہ، بازار میں، نکڑ پہ، چوراہے پہ، ہوٹل میں، مسجد میں. میرا رومال تھا وہاں پہ، میری کرسی تھی وہاں پہ، میرے سامنے نہیں ہوا، ورنہ میں بولوں گا محراب میں آ جائیے. تب غور کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھگڑا نہ کیا، اور آج ہم کتنے جھگڑ رہے ہیں. آج کا میں خاص طور سے امت کے جوانوں کو پیغام دیتا ہوں، میرے جوانوں، امت کے روشن چراغ، قوم کا مستقبل آپ ہے. آپ میں کردار مصطفی کیسے ہونا چاہیے تھا؟ آپ میں صرف یہ لگن ہے کہ میں کس سے بدلہ لوں، کس کو نوچوں، کس سے جھگڑوں، کس کا خرابہ کروں. آپ جب گھر سے نکلے نا جوانوں، یہ سوچ کے نکلو میں مصطفی غلام ہوں، نبی کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ہے. آج میں کسی کا فائدہ کروں گا، آج میں کس کو فائدہ پہنچاؤں گا، آج میں جھگڑتے ہوئے کو چھڑاؤں گا، نہ کہ خود جھگڑا کروں گا. آج جوان باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ سڑکوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے. قربان جائے میرے نبی کی زندگی پر. میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو کچھ کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، وہ آج محمد سے بدلہ لے لے. ایک صاحب نے کہا آپ کی چھڑی میرے پیٹھ پر لگ گئی تھی. حضور نے فرمایا محمد کی پیٹھ حاضر ہے. صحابہ انہیں جلال سے دیکھ رہے ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ حضور کے پشت کی طرف، پیٹھ کی طرف گئے تو کہا جس وقت آپ کی چھڑی میرے پیٹھ پہ لگی تھی اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہ تھا. او ہو، حضور نے اپنا جو ہے کرتا مبارک ہٹا دیا. صحابہ جلال میں ہیں، وہ صحابی رونے لگے، وہ مسلمان رونے لگے، اور انہوں نے جھٹ سے حضور کے پشت پر جو مہر نبوتی چم لی اور کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری کیا مجال جو آپ سے بدلہ لوں آقا. میں تو چاہتا تھا کہ بس یہ بہانہ مل جائے. صحابہ جو ان پر غصہ ہو رہے تھے اش اش کرنے لگے، ہائے تم نے بازی مار لی، مہر نبوت کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہو گیا تمہیں. کبھی جھگڑا نہیں کیا صحابہ نے، کبھی بدلہ نہیں لیا. اور آج ہم بدلہ لینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. گھور کے دیکھو تو آنکھیں نکال دیں گے، توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے. جوانوں آپ کو معمار بنایا گیا ہے، آپ معمار قوم ہیں، آپ کو تعمیر کرنے کے لیے بھی جائیں. آپ بلندی کو چھونے والے ہو، آپ جھگڑ کے یہی ختم ہو جانے والے نہیں ہو. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ انتشار اور یہ افتراق امت میں ہے، یہ جنگ و جدال، یہ جھگڑا، اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم وہ پیدا کرے. آقا نے فرمایا تم میں طاقتور وہ ہے جو طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دے، وہ طاقتور ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اس میں اور کچھ ہے، ذیلی عنوان ہے، ٹاپکس ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو حاضرین امید ہے آپ ضرور بضرور روزانہ مجلس میں بر وقت تشریف لائیں گے. روشن مسجد میں بھی 8:45 کی جماعت ہے، 1-2 فوراً کلام ہو کر فوراً مجلس کا آغاز ہوگا، اور جلد ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ 10 بجے تک مجلس ختم ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کوشش کریں گے. تو آپ آئیے. تو آج کا جو عنوان تھا یا آج کی جو باتیں تھی آپ کو الحمدللہ آپ نے سمجھی، پسند کیا آپ نے جی. تو اب یہ بات ہے کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو آپ ایک تو بتائیں گے کہ یہ چل رہے پروگرام آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکتے ہیں،
یا پھر اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتنا وقت مسجد میں گزرے، تو آپ اپنی ٹیم بنائیے کہ بھئی جس طریقے سے آپ کا حلقہ ہے دن رات، ہر سنیچر اتوار کو اپنے دوستوں کے ساتھ اب کہیں جاتے ہو، تو ان 12 دنوں میں ہم جو ہے وہ شام میں رات میں روشن مسجد جایا کریں. یہ منصوبہ بندی کریں آپ، بھئی تم میرے دوست ہو، میں تمہارے ساتھ ہر جگہ آتا ہوں نا، اب میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے. بالکل لائیے، آپ ان کو لائیے، وہ پیغام سنیں گے، انشاءاللہ پیغام لے کر جائیں گے. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں، آپ کی بھی سہیلیاں ہوتی ہیں، آپ کی بھی حلقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے آپ بھی حلقہ بنا کر کوشش کریں اس میں لانے کی. زندگی بھر کھانا ہے، زندگی بھر پکانا ہے، زندگی بھر پروگرام ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن یہ موقع بار بار نہیں آتے. ان مواقع کو غنیمت سمجھیے، ان موقعوں کو غنیمت جانیے، اور روزانہ بر وقت اپنے دوست احباب کے ساتھ، آپ مرد حضرات دو ساتھ میں خواتین کو لائیے، محلے میں رہتے اپنے دوستوں کو لائیے، پڑوسی کو لائیے. آپ کوئی بیٹھا ہوا ہے، چل دے صحیح، ذرا آئیں گے ہم، چل، تو لائیے اس کو. بولیں گے میرا وضو نہیں ہے، وضو کر لیں گے. میں ناپاک ہوں، تو اس سے پوچھئے کب سے ناپاک ہے تو بولیں گے یار یہ کیا پوچھ رہے تو. نہیں، آدمی سمجھ میں آتا، صبح ناپاک سمجھ میں آتا، یا پھر کسی وجہ سے کچھ ناپاک ہو گیا، تو اتنا، یعنی کہ ناپاکی میں تو بازار میں کیوں گھوم رہا ہے؟ ہو گیا کوئی ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت کوئی ایسا چیز پیش آئی کہ آدمی ناپاک ہو گیا. تو پھر جس طریقے سے آپ بازار میں ہیں تو پاکی ہو کر آپ ذرا مسجد کے حصے میں تشریف لے آئے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.